आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपकी मेज़बान रदा बतूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ गो हूँ कि आप जहाँ पर भी मौजूद हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का खुदावंद मुताल का लुत्फ़ करम आप पर जारी हो सारी रहे इंशाअल्लाह। इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह के वो तमाम नाजरीन के जो इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, दुआ करती हूँ कि शायद ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो रहा होगा और इंशाअल्लाह कि मार्फत खुदा, मार्फत अहले बैत को इंशाअल्लाह ये हासिल करने में बहुत मददगार होगा। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं अलामा अख्तर अब्बास अमीनी साहब, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और एक दफ़ा दोबारा से हाजिर खिदमत है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक कि जो हर एक इंसान की मैं कहती हूँ प्यास भी है और भूख भी है। वो भूख प्यास के जिसको हम बर्दाश्त करते हैं वो तो एक अलग से है, लेकिन रमज़ान की एक अलग खूबसूरती है कि जब माह रमज़ानुल मुबारक आता है तो कुरान की तिलावत की लहरें, सलावात की लहरें, तौबा व इस्तग़फ़ार की आवाज़ें मसाजिद में, बहुत सारी महाफ़िल में ये गूंजती हुई नज़र आती हैं। तो आगा साहब से आज हम पूछना चाहेंगे कि ये माह रमज़ानुल मुबारक कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत क्रिएट किया है, इतना खूबसूरत बनाया कि वो शैतान कि जिसका गलबा इंसान पर 11 महीने रहता है और वो साथ साथ रहता है और हम उसकी नियाबत भी करते हैं, अफसोस का मकाम ये है। लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक में रब्बे ज़ुल जलाल का सबसे बेहतरीन लुत्फ़ और करम ये है कि परवरदिगार आलम शयातीन को, शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ देता है। तमाम तर बुराइयों को कि जो हमारे करीब होती हैं, जिसकी नियाबत में हम 11 महीने रहते हैं, उनसे दूर करके हमें रहमतों के, बरकतों के एक ऐसे माह में दाखिल करता है कि हम खुदा की तरफ सफ़र करें। रब्बे ज़ुल जलाल ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है हम उस राह पर गामज़न हो जाएं, इश्क़ के लम्हों को तह करें, इश्क़ की मंजिलों को तह करें। तो उसमें एक खूबसूरत वैद के जिस पर आगा साहब ने पिछले प्रोग्राम में भी रोशनी डाली कि सलावात की बहुत फ़जीलत है और परवरदिगार आलम की तरफ से जो लुत्फ़ है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा लुत्फ़ सलावात का है कि हर मोमिन जब अपनी ज़बान पर जारी करता है तो दर हकीकत वो सलावात की बारिश जो आले मोहम्मद पर हो रही होती है उसकी तमाम तर बरकतें इंसान पर नाजिल हो रही होती हैं, वो इंसान समेट रहा होता है। और मैं कहती हूँ अहले बैत अलैहिस्सलाम एक पुरज़र्फ़ की मानद है, बर्तन की मानद है कि जब सलावात उन पर पड़ती है या सलावात की बारिश उन पर होती है तो वो एक बिखरता हुआ नूर कि एक जैसे ग्लास पानी से पुर होता है और हम पानी डालते चले जाते हैं तो वो पानी बिखरता है ज़मीन पर। तो आगा तबा तबाई का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि जब हम सलावात पढ़ते हैं तो वो पढ़ता हुआ ज़र्फ़ में पानी वो इस तरह से है जैसे हम सलावात पढ़ रहे हैं और वो उससे गिर रहा है। तो कहा वो कतरे किस पर गिर रहे हैं? कहा वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वालों पर गिरते हैं। दर हकीकत वो सलावात की तासीर कि जो हमें बज़ाहिर ये लगता है कि हम अहले बैत तक पहुँचा रहे हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है इस चीज़ की। वो सलावात की तमाम तर बरकतें इनडायरेक्टली आप तक आती हैं, वो शुआएँ आप तक पहुँचती हैं। तो आगा साहब से भी पूछेंगे कि सलावात के अलावा जो कुरान मजीद की तिलावत होती है माह रमज़ानुल मुबारक में, या और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह का विर्द है और भी बहुत सारी मुनाजात, आगा साहब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। परवरदिगार ने लुत्फ़ व करम से हमें नवाजा कि ज़िंदगी में फिर एक बार रमज़ान देखना नसीब हुआ। जैसे परवरदिगार ने हमें ये माह मुबारक रमज़ान अता किया है, वैसे ही हमें परवरदिगार इससे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआएं और मुनाजात, अदइया व मुनाजात, ये वो पुशअप हैं जो इंसान को धक्का दे के बहुत सी मुश्किलात से निकाल के आगे की तरफ ले जाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक ये वो इलाही परवरदिगार की तरफ से एक ऐसे काम हैं जो इंसान के बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त करते हैं। दुआ पुकार के माना में है और मैं ये समझता हूँ कि अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खुतबात भी हैं, फ़रामीन भी हैं और उन्हीं से मंसूब दुआएं और मुनाजात भी हैं।
لیکن جو معرفت دعائیں اور مناجات میں، ادعیہ اور مناجات میں ملتی ہیں، وہ ان خطابات اور فرامین میں نہیں ملتی. بے شک. اور اس کی جو وجہ میں نے سمجھی ہے، خطاب یا فرمان لوگوں کی طرف ہوتا ہے، لوگوں سے بات ہوتی ہے، خطاب کر رہے ہیں لوگوں سے، فرما رہے ہیں کچھ لوگوں کو. لوگوں کے حوالے سے تو ایک واضح حکم ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق. تو معرفت جو خطابات میں ہے یا فرامین میں ہے، وہ ہماری یعنی سامع کی عقلوں کی مناسبت سے وہ ہے. لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں یا مناجات کرتے ہیں، تب وہ اپنی عقل، فہم و فراست اور عرفان کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ادعیہ اور مناجات میں معرفت کا عنصر ان خطابات اور ان فرامین کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے. بے شک. کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان، جیسا کہ خانم کہہ رہی تھی کہ من عرفہ ربہ فقط عرف، من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. معرفت کے لیے ان ادعیہ اور مناجات کا سہارا لینا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. بے شک. کیونکہ اگر انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، انہیں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے انہوں نے دعا کا سہارا لیا ہے. الدعاء صلاح المومن، سبحان اللہ. مومن کا صلاح، نور السماوات والارضین، زمین و آسمان کا نور ہے. یہ دعا مفاتیح النجاح، یہ دعا ہی ہے جو مشکلات کے لیے راستہ بناتی ہے، کامیابیوں کی کنجی ہے. دعا کی فضیلت بہت زیادہ، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جب رسول خدا جیسی ہستی کی پاک و اطہر زبان سے نکلا ہے کہ دعاؤکم مستجاب، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم جو دعا کرو گی وہ اللہ قبول کر لے گا. سبحان اللہ. تو اللہ خود اب قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اسے جواب دیتا ہوں. ہم یہ پکارتے کیوں ہیں پروردگار کو، وہ بھی علیحدہ ایک ہے پہلو. انسان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ بعض اوقات اتراتا بھی ہے، طاقت کی وجہ سے، دولت، شہرت، علم کی وجہ سے، حتیٰ کچھ اور بھی مختلف پہلو ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے انسان بعض اوقات اتراتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، تکبر کرتا ہے. سبحان اللہ. پروردگار ایسے انسان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے. اللہ. تو نے اپنی دولت پہ بھروسہ کیا ہے، جا اب تو دیکھ کہ تیری دولت تجھے کہاں لے جاتی. اولاد پہ بھروسہ کیا ہے، طاقت پہ بھروسہ ہے، افرادی قوت پہ بھروسہ ہے، شہرت پہ بھروسہ ہے، کسی چیز پہ آزادی کا. اب وہ انسان جب اپنے اثاثوں اور اپنے وسائل کو استعمال کرنے کے بعد نا امید ہو جاتا ہے، شروع میں اسے ملتی جاتی ہے کچھ نہ کچھ، پھر وہ اصل چہرے اسے نظر آنے لگتے ہیں، دنیا کی حقیقتوں سے وہ پھر پردہ اٹھتا جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ نہیں، یہ آسرا غلط آسرا ہے. بے شک. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، وہ اپنے دل کو اس دنیا سے علیحدہ کر کے پھر جب اپنے دل کو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف لگاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں پروردگار سے کہ میں تجھے پکار رہا ہوں، تب اللہ بھی کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. اور وہ کیسے نہ سنے، جو خود قرآن مجید میں سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں اللہ تمہاری شہرگ سے زیادہ تمہارے قریب. یعنی خدا کا ہماری زندگیوں پہ ہولڈ ہے. اور سائنٹیفکلی طور پر میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا ایک ہی گلا ہے، اسی سے ہم دو چیزیں، سانس بھی اسی سے جاتی ہے پھیپھڑوں میں، غذا اسی سے جاتی ہے معدے میں. یعنی کوئی تو ایسی ہستی ہے نا جس کے اس گلے پہ کنٹرول ہے، جو سانس کو معدے میں نہیں جانے دیتی اور غذا کو پھیپھڑوں میں نہیں جانے دیتی، دونوں سے صورتوں میں موت ہو جائے. تو اس کا کنٹرول ہے شہرگ سے جو زیادہ قریب ہے. وہ کہتا ہے مجھے پکارو، اور وہی پروردگار سورہ فرقان میں کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں پکارتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، تمہاری پکار نہ ہوتی، تو پھر تمہارے پروردگار کو پرواہ نہیں ہے کہ تم کہاں ہو،
اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے، ما یعبوکم ربی، تمہارے پروردگار کو بھی پرواہ نہیں ہے اگر تم اسے پکارتے نہیں ہو، اس سے دعا نہیں کرتے۔ وہی کہتے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری دعائیں مستجاب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر دعاؤں کے ہی ٹاپک میں اب آگے چلتے ہیں کہ دعاؤں کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ابن عمار امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ 2 افراد مسجد میں خانہ خدا میں آئیں، ایک نمازیں زیادہ پڑھے، دوسرا دعائیں زیادہ پڑھے، کون زیادہ بافضیلت ہے؟ معصوم نے فرمایا اکثرہما دعاؤن، ان میں سے بافضیلت وہ ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام، جنہیں زین العابدین بھی کہا گیا ہے اور سید الساجدین بھی کہا گیا ہے، ایک ہی وقت میں امام زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین۔ وہ قیامت میں جب ندا دی جائے گی اینا اینا زین العابدین، اینا اینا سید الساجدین، وہ امام کہتے ہیں انسان جس پر مشکلات بڑھتی جائیں اسے چاہیے کہ وہ اپنی دعاؤں کو بڑھاتا جائے، اپنی دعاؤں کے حل کے لیے پروردگار کو پکارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعاؤں کے حوالے سے پروردگار کی جو اتنی انعامات ہیں، عمود الدین الدعاء، وہاں جناب زکریا کی کیا سبحان اللہ الفاظ ہیں، جہاں وہ جناب مریم کے حجرے میں جاتے ہیں، بے موسمی پھل دیکھتے ہیں، پھر محراب میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میں بوڑھا ہو چکا، میرا جسم کانپتا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بیوی میری بانجھ ہو گئی ہے، لیکن تو جو بغیر حساب کے بے موسمہ عطا کر سکتا ہے، دعا کرتا ہے اولاد کے لیے۔ اور ساتھ میں جملہ کیا کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور پروردگار یہ زکریہ کبھی تجھ سے مانگ کرنا امید نہیں ہوا ہے، مایوس نہیں ہوا ہے، جب بھی مانگا ہے تو نے عطا کیا ہے۔ تو رب ذوالجلال عطا کرتا ہے۔ ہاں وہ دعاؤں کے آداب ہمیں آنے چاہیے، مانگنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے، اور وہ وقت بھی عطا کا ہونا چاہیے۔ کچھ ہے دعاؤں کے حوالے سے آداب جو ضروری آداب ہیں، جس میں سے سب سے پہلا ہے کہ دعا کو شروع کرنے سے پہلے پروردگار کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ دعا کا ابتدائیہ خداوند ذوالجلال کے القابات ہونے چاہیے، ہونا چاہیے تو کریم کتنا ہے، تو رحیم کتنا ہے، تو غفور کتنا ہے، تو ستار العیوب کتنا ہے، القابات اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور کہا لا یرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول خدا نے فرمایا تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوتی اگر اس کے شروع میں اس رحمان اور رحیم کے نام ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا اگر اس کا سادہ سا ترجمہ بھی کیا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اب تمہاری دعا کے شروع میں، تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، رسول خدا نے فرمایا۔ اور جناب نوح نے جب وہ کشتی چلانا شروع کی تھی تب بھی پروردگار کی آواز آئی تھی، یا نوح اس کشتی کو چلاؤ، کیسے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ چلے گی تو اس اللہ کے نام کے ساتھ، یہ رکے گی تو اس اللہ کے نام کے ساتھ۔ سبحان دعا کشتی کو چلاتے وقت بھی انبیاء کو بھی یہ تعلیم کیا گیا کہ مجھ سے مانگو۔ اور جتنی بھی دعائیں ہیں نا، اکثریت ان میں ربنا سے شروع ہوئی ہیں، رب ربنا، رب ربنا، یا اللہ۔ تو یہ پروردگار کے بہت سما ہے، جو پروردگار نے ہمیں خود تہذیب دعا سکھایا ہے کہ یہ اس طرح سے دعا تمہاری قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پروردگار کی تمہید، حمد و ثنا، اور پروردگار کے وہ القابات جو دعاؤں کے ساتھ مخصوص ہیں اور جو اہل بیت اطہار نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ان کل دعاء لا یکون قبلہ تحمید فہو ابتر، ہر وہ دعا جس کی شروع میں خداوند ذوالجلال کی حمد و ثنا نہیں ہے وہ رد کر دی جاتی ہے، دعا سبحان اللہ، وہ دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اس حمد و ثنا کے بعد، اسماء الہیہ کے بعد، دوسرا جو ادب سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں اہل بیت اطہار پر صلوات بھیجنی چاہیے، درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ان صلوات کے حوالے سے بھی خاصے ہمارے روایات اور دعاؤں میں طریقے بتائے گئے ہیں۔ فرمایا دعا تب تک قبول نہیں ہوتی، الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد، دعا پردے میں لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہے
جب تک محمد و اہل بیت محمد پر درود و صلوات نہیں بھیجی جاتی، یعنی وہ پردے سے قبولیت کی منزلت پر نہیں جا پاتی جب تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ پھر فرمایا صلاتکم علیہ اجابۃ لدعائکم، رسول خدا نے فرمایا تمہاری بھیجی ہوئی ہم پر صلوات تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بے شک بے شک، ہم پر صلوات بھیجو۔ اور روایات میں بے شمار اس کے بارے میں آیا ہے کہ جناب یعقوب کے پاس حضرت جبریل آئے ایک دفعہ اور کہا کہ یعقوب کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے اور تمہارے دونوں بیٹے تمہیں مل جائیں؟ تو جناب یعقوب نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت و خواہش یہی ہے کہ بعد از اطاعت پروردگار میں اپنے بیٹوں سے ملوں، ان کی زیارت کروں اور بحیثیت نمائندہ خدا جناب یوسف کی زیارت کروں۔ یہاں میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، قرآن مجید میں جناب یعقوب روئے ہیں اتنا زیادہ، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنے روئے ہوئے کہ آنکھوں پر سفید موتی آ گیا، آنکھیں سفید ہو گئی، دکھائی کچھ نہ دیتا تھا۔ وہ رونے کی وجہ نبی خدا کی یہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے، میرا بیٹا جدا ہو گیا، نہیں، رونے کی وجہ یہ تھی کہ نمائندہ خدا مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو رونے کی سب سے وجہ تھی، بڑی وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے علماء اخلاق نے، وہ یہ کہ میرا یوسف ہے معصوم، کہیں دنیا اسے گناہوں کی دلدل میں نہ ڈال دے، رونے کی سب سے بڑی وجہ۔ اس یہ پھر اختیارات عصمت و اجباری عصمت ایک علیحدہ موضوع ہے، تو یہ کہا ہم اس سے بڑی حسرت میری کیا ہو سکتی ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا کہ پڑھو اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمۃ وبالحسن والحسین ان تعطینی بیوسف وبنیامین، پروردگار تجھے ان 5 ذوات کا واسطہ، ان مقدس ہستیوں کا واسطہ، مجھے میرا یوسف ملا، مجھے بنیامین ملا۔ کہتے ہیں یہ دعا بھی ختم نہ ہوئی تھی، ایک قاصد بشیر نامی آیا اور کرتا اٹھایا ہوا تھا جناب یوسف کا، اور اس نے چہرے پہ ڈالا، آنکھوں پہ، اور بینائی واپس آ گئی، اور اس نے نوید دی کہ عنقریب تم اپنے بیٹوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو درود کریم، صلوات کریم، درود دراصل وہ پاکیزہ ذکر ہے جسے اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے یہ شرف ملا ہے کہ جزو نماز قرار پایا ہے۔ واہ اللہ، یہ درود کریم تو ان ہستیوں پر، درود کریم پر عظمت ہے کہ ان ہستیوں پر بھیجی جا رہی ہے، بے شک بے شک، یہ ذوات مقدسہ۔ سبحان اللہ۔ اور جو دعاؤں کے حوالے سے، صلوات کے حوالے سے ہی اس ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ حجت خدا کے ساتھ محبت ہونا، اپنے وقت کی حجت کے ساتھ محبت ہونا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک شخص جناب عیسیٰ کے پاس آیا بنی اسرائیل میں سے، کہنے لگا نبی خدا 40 دن میں عبادت کرتا رہا ہوں، اس کے بعد میں نے دعا کی ہے، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جناب عیسیٰ نے کہا میں پروردگار سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ پروردگار سے پوچھو خدا بندہ 40 روز تیری عبادت کرتا رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کی۔ ادھر سے جواب آیا اللہ اکبر، فرمایا انہ دعانی وفی قلبہ شک منکا، فرمایا وہ مجھ سے دعا تو مانگ رہا تھا لیکن اس کے دل میں تمہارے لیے شک ہے کہ یہ نبی خدا ہے بھی صحیح یا نہیں، تمہارے لیے وہ محبت نہیں رکھتا۔ آگے عجیب و غریب جملہ روایات میں فرمایا اگر تب تک یہ دعا مانگتا رہے کہ اس کی آخری سانس ختم ہو جائے، تب تک ہاتھ پھیلاتا رہے کہ اس کی انگلیاں جدا ہو کر گر جائیں، اگر تجھ سے محبت نہیں رکھے گا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو وقت کی حجت کے ساتھ محبت ضروری ہے، اور ہمارے وقت کا حجت جو نام میں بھی محمد ہے، کردار میں بھی محمد ہے، خلق میں بھی، خلق میں بھی، اسم میں بھی، ذکر میں بھی، اور کیا فضیلت ہے حجت دوران کی کہ پہلے محمد پر نبوت تمام ہوئی اور آخری محمد پر امامت تمام ہوئی۔ بہت لاکھوں کروڑوں درود و صلوات ہوں حجت خدا امام علیہ السلام کا مہدی علیہ السلام پر۔ یہ دعاؤں کے حوالے سے دوسرا پہلا عنصر
اللہ کا ذکر و اذکار، دوسرا اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ پر درود و صلوات، تیسرا اپنے گناہوں کا اقرار۔ معافی کے لیے گناہوں کا اقرار ضروری ہے۔ شیطان اس لیے بنا ہے کہ وہ اپنی اس غلطی اور اپنی اس خطا پر ڈٹ گیا تھا۔ ڈٹ جانے کی وجہ سے معافی نہیں ملتی ہے، ڈٹ جانے کی وجہ سے پروردگار معاف نہیں کرتے۔ معافی ہے ہی تب جب آپ اپنی غلطی اور آپ اپنی کوتاہی کے لیے پروردگار کے سامنے اقرار کریں گے، میرا خدا وہ آیا ہے جس نے یہ گناہ کیا ہے، وہ آیا ہے جس نے یہ گناہ کیا۔ اب وہ اقرار کہاں کرنا ہے؟ جناب موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور کی طرف، راستے میں ایک بندہ ملا، کہا نبی خدا کیا وہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اپنے گناہوں کا اقرار نبی خدا کے سامنے کر رہا ہے، جناب موسیٰ کے سامنے۔ کیا گناہ معاف کر دے گا؟ اگر وہ میرے گناہ معاف کر دے تو میں آئندہ زندگی احتیاط سے گزاروں گا۔ اب گئے ہیں جناب موسیٰ کوہ طور پر، کہا پروردگار تو سب جانتا ہے، پھر بھی اس کا وکیل بن کے میں اس کا مدعا تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پروردگار نے کہا موسیٰ تیرے کہنے پہ میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں، لیکن مجھے اس سے ایک شکوہ ہے۔ اس نے تجھے کہا ہے کہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھے کہہ دیتا میں اس کے گناہ معاف نہ کرتا۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میں بھی تو تیرا نمائندہ ہوں، مجھے بتانے اور تجھے بتانے میں فرق کیا ہے؟ کہا نہیں موسیٰ، اب جب کبھی گناہ معاف ہونے کے باوجود بھی تیرا اس کے سامنا ہوگا نا، تیرا اس سے، تو وہ شرمندہ ضرور ہوگا کہ کم از کم ایک بندہ ہے جو میرے گناہوں کا گواہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ انسان کے گناہوں کا گواہ اس کے اور میرے سوا کوئی اور۔ گناہوں کا اقرار رب ذوالجلال کے سامنے کرے، وہ بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے جلدی سے گزرتا چلو۔ دعا میں خشوع و خضوع ہونا ضروری ہے۔ جناب عیسیٰ کو پروردگار نے حدیث قدسی یا عیسیٰ ادعونی دعاء الحزین الغریق، کہا عیسیٰ مجھے ایسے پکار جیسے ایک بدحالی میں غرق انسان اپنے پروردگار کو پکارتا ہے۔ الذی لیس لہ مغیث، اور ایسے پکار جیسے میرے بغیر تیرا کوئی آسرا ہی نہیں۔ یہ خشوع و خضوع ہے۔ ایسے پکارے کہ جیسے اس بدحالی میں میں نے غرق ہو جانا ہے، اور اسے ایسے پکاریں کہ اس کے سوا میرا کوئی مددگار و معاون نہیں ہے۔ ایسا لہو انیس و مغیث و ولی ولا نصیر، کوئی نہیں ہے اس کے سوا جو میری امداد کو آئے۔ خشوع و خضوع ہونا ضروری ہے۔ تیسرا اپنی حاجت چھوٹی چیزوں میں پروردگار کے سامنے نہ رکھیں۔ ہماری بعض اوقات دعائیں ہوتی ہیں کار مل جائے، کوٹھی آ جائے، بنگلہ آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے۔ ہے انسان ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھی زندگی گزاروں، ایک لگژری زندگی میں نے بھی گزارنی ہے، میرے پاس تمام سہولتیں آسائشیں ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ نعمات کا ملنا، نعمات کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ فقیر نہیں دیکھنا چاہتا۔ جتنا اچھا آپ پہن سکتے ہیں، جتنا اچھا آپ رہ سکتے ہیں، حلال کا ہونا چاہیے، اور اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ آپ کا سر پروردگار کے سامنے خشیت سے جھکنا چاہیے۔ وہ زردی جلال کی وجہ سے نہ ہو، خدا کے خوف کی وجہ سے ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ سارا کچھ۔ اب ہم یہ ساری دعائیں مانگتے کیا ہیں؟ یہ دے دے، فلاں دے دے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، سب کچھ یہ ہے، فلاں ہے۔ اور ان دعاؤں کے لیے میں یہاں پہ اگرچہ وقت کی قلت ہے، ہم اپنی دعاؤں کے لیے پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، فلاں ادھر ادھر یہاں وہاں جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے سوا اور اہل بیت اطہار کے وسیلے کے سوا کچھ نہیں مل سکتا، بے شک، کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ بے شک۔ اب ہمیں مانگنا کیا ہے؟ ہمیں رب ذوالجلال کی رضا مانگنی ہے۔ کہنا پروردگار تو میرا ہو جا، مجھے اپنا کر دے۔ جب اللہ تمہارا ہے، دنیا تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، بہشت تمہاری ہے۔ یہ سب چیزیں عمومیت ہونی چاہیے۔ پروردگار سے فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاضَهُ شَيْءٌ، پروردگار کے سامنے کوئی شے بڑی نہیں ہے۔ اور خداوند ذوالجلال کی ایک حدیث قدسی ہے، اگر پوری آسمان و زمین، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی ہر شے مجھ سے حاجات طلب کرے اور ہر کسی کو میں دے دوں، پھر بھی میری سلطنت میں مچھر کے پر جتنا بھی کمی نہیں آئے گی۔ بے شک۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کچھ دے دے گا تو اس کے پاس، بس سب چیز ہے۔ دعاؤں میں عمومیت ہونی چاہیے، یعنی
ایسا نہیں ہے کہ خود غرضی میں سب خود ہی مانگتے جائیں مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے. مومنین کے لیے صحت کی دعا کریں, مومنین کے لیے خیر خواہی کی دعا کریں, بے قصور مومنین کی رہائی کی, تعلیم و تربیت کی, مومنین کے لیے دعائیں کریں. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ پھر وقت کی قلت کو ملوث خاطر رکھتے ہیں. امام حسن نے دیکھا ماں نے سیدہ نے ساری رات دعائیں مانگی بالکل لوگوں کے لیے, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. امام صادق فرماتے ہیں من قدم 40 من المؤمنین, جو 40 مومنوں کے لیے پہلے دعا مانگے, ثم دعاہ پھر اپنے لیے دعا مانگے, استجیب لہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. بے شک مومنین کے لیے دعا مانگیں پھر اپنے لیے دعا مانگیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا, پھر دعاؤں کی قبولیت کا گمان رکھے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے گا. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت, تمہیں یقین ہے کہ وہ اللہ میری دعا قبول کر لے گا. حسن ظن رکھیں قبولیت. بے شک بے شک. آخری چیز, بعض مقامات, بعض جگہیں اور بعض مخصوص حالات ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے. بعض حالات, اوقات اور مقامات بہت ضروری ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ تمام دن اللہ کے دن ہیں, تمام جگہیں اللہ کی ملکیت میں ہیں, للہ ہے مشرق و المغرب, ہر چیز اللہ کے لیے, لیکن خاص وقت ہے, خاص جگہ ہے. معصوم فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا حَوَائِجَكُمْ عَقِیبَ صَلَاتِكُمْ, اپنی دعائیں نماز کے بعد مانگو. نماز کے بعد ایک مقام. دوسرا فرمایا یا موسیٰ ادعونی فی ظلم اللیل, مجھے رات کے وقت پکارو, رات کے وقت دعا مانگو. اور 2 مقامات ایسے ہیں روایات میں کہ خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ جب پڑھے اور دعا مانگو قبول ہو جاتی. دوسری ہے کہ پروردگار نے جو انعامات شہادت کے عظمیٰ کے بدلے میں امام حسین کو دیے, وہاں ایک رکھا ہے جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین, امام حسین کے گنبد کے نیچے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. یہ تمام معاملات ہیں جس پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان آداب کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں پروردگار کی بارگاہ. بہت شکریہ آغا صاحب, ماشاءاللہ اتنا کچھ آغا صاحب نے بیان کر دیا ہے کہ شاید اختتامیہ کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں پر دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس طرح سے دعا مانگنے کا حکم بھی ہے, اور جو توفیق پروردگار نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں دی ہے اس پر ہم پورا اتریں, اور جس طرح سے غفلت سے بیدار ہو کر پروردگار کو خلوص نیت کے ساتھ پکاریں تاکہ وہ آپ کی پکار پر لبیک کہے. اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کے تمام اعمال, آپ کی دعائیں مستجاب ہوں انشاءاللہ. محمد و آل محمد کی معرفت نصیب ہو, اور جو ماہ رمضان المبارک میں آل محمد کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہے ان کی تمام تر معرفتوں کو آگے اپنے قلب میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے, رب اس کی مددگار ہو انشاءاللہ, اور رب کی رضائیں اس کے شامل حال ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.